अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है, खैरियत से है मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी माएँ, मेरी बड़ी बहनें, मेरी छोटी बहनें। मुझे उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगी और खैरियत से होंगी। पहले तो बहुत ज़्यादा माजरत कि मैं इतने टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तबीयत की वजह से भी और कुछ यकीन माने जैसे हालात चल रहे हैं ना, दिल कुछ भी नहीं करता करने को। मैं देखती हूँ कैसे बाकी व्लॉगर्स जो हैं, यूट्यूबर्स जो हैं और जो इंस्टाग्राम पर हैं, टिकटॉकर्स जो हैं, वो कैसे अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, अपने कंटेंट्स बना रहे हैं, अपनी अपनी इंजॉयमेंट्स चल रही हैं। एक्टर्स को देख लें। इतने टाइम से मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि जब इंसान देखता है ना कि इंतहा दर्जे का जुल्म हो रहा है मुसलमान बहन भाइयों पे, तो यकीन माने कुछ भी करने को दिल नहीं करता और इंसान अपने आप को बेबस और ये फील करता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा उनके लिए, या मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ उनके लिए। हम नहीं कर सकते, जिनके हाथ में है वो भी नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा तो इस बात का दुख है, लेकिन दुआएं आपने करते रहनी है, वो हम कर सकते हैं और बाइकआउट कर सकते हैं इनकी चीज़ों का, और इंशाल्लाह वो भी करेंगे जो हमारे हाथ में, हमें वो करना है। क्योंकि देखें, पूछ तो होगी ना, अल्लाह पाक पूछेंगे तो सही कि तुमने क्या किया। तो आपने दुआओं में ज़रूर अपने प्यारे बहन भाइयों को शामिल रखना है। मैं भी रखूँगी, आप भी रखिएगा। तो यकीन माने इतने टाइम से दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने कहा नहीं, बनानी है। क्योंकि बहुत सारी सिस्टर्स जो मुझे देखती हैं, जो मोटिवेट हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई और मैसेजेस वगैरह भी मुझे आते हैं कि आप वीडियो नहीं अपलोड कर रही हैं, आपकी वजह से हमें मोटिवेशन मिल रही थी, आप क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रही हैं, आप प्लीज़ वीडियो अपलोड करें। मैंने सोचा नहीं, जब बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी इंजॉयमेंट्स कर रहे हैं, सब कुछ उनके लिए नॉर्मल है, तो जहाँ पर मैं अपनी वीडियोस जो कि अल्लाह के करीब कर रही हूँ सबको, और मैं अपना जर्नी, अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि मैं इन चीज़ों से गुजर कर अपने अल्लाह के करीब आई हूँ, उन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, मैं सबको बताऊँ, तो वहाँ पर मैं क्यों खामोश रहूँ? मुझे भी ज़रूर बोलना चाहिए और मुझे अपना पूरा राइट है कि मैं अपने अल्लाह के करीब कैसे आई। और जो लोग आना चाह रहे हैं, जो मेरी सिस्टर्स, जो मेरी बहनें परेशान हैं और जो मेरी तरह ये चीज़ सोचती हैं कि आखिरत का वक्त करीब है, हम आखिरत की अच्छी तैयारी कर लें, वो किस तरह से अल्लाह के करीब आएँ, क्या करना चाहिए। तो मैं इसलिए दोबारा से वीडियो जो है वो बना रही हूँ और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। आप सबसे पहले नंबर पर तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब ने एक रूटीन बनानी है कि आपने लाजमी दुआएं करनी है। जो हमारे मुसलमान बहन भाई जिन पर इंतहा दर्जे का जुल्म हो रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है। और दूसरे नंबर पर आपने इशा की नमाज के बाद दुआए कुनूत नाजिला वो आपने ज़रूर पढ़नी है। इशा की नमाज के बाद आपने लाजमी पढ़नी है अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो इंतहा दर्जे का, जिन पर जुल्म हो रहा है। अल्लाह पाक उन सब की हिफाजत करें, उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, गैब से उनकी मदद करें। आमीन सुम आमीन। ज़रूर आपने पढ़नी है। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप इसको सेव कर लें अगर आपके पास किसी बुक में मौजूद है। दुआए कुनूत नाजिला वो आप ज़रूर पढ़ें, इसका तर्जमा भी पढ़ें और आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपको क्यों कह रही हूँ पढ़ने के लिए। ज़रूर पढ़ें और उनके लिए आपने पढ़नी है जो हमारे मुसलमान बहन भाई जिन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। यकीन माने जैसे जैसे डेली डेली वीडियोस आती हैं, इतना ज़्यादा दुख, तकलीफ़, आंखों में आंसू, रोना आ जाता है। ऐसी कैफियत है, कुछ भी कोई कंटेंट बनाने को, कुछ करने को दिल ही नहीं करता। यकीन माने ऐसी कैफियत हुई हुई है। पता नहीं लोग कैसे दुनिया में इंजॉयमेंट्स कर रहे हैं, कैसे दुनिया में ही सब कुछ हासिल करने के पीछे लगे हुए हैं। आखिरत की फ़िक्र अंदर से निकल गई है। और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में आखिरत की फ़िक्र डाली है। मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि मैं जब कोई दुनिया की चीज़ देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि क्या फ़ायदा, ये हमने कौन सा, हम यहाँ पर खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही वापस जाना है। ये भी ले लो, वो भी कर लो, ये भी बना लो, इस तरह भी कर लो। क्या क्या हम प्लानिंग्स करते हैं, फ्यूचर की हम प्लानिंग्स करके बैठे होते हैं, हमें कल का पता कोई नहीं है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि हमने, देखिए, दुनिया में जीना भी है, लेकिन इस तरह जिएं जैसे मुसाफिर जीता है। जैसे हम किसी जगह पर जाते हैं सामान लेकर, थोड़ा सा सामान पैक करके कि जितना हमने दिन यहाँ पर रहना है उतना हमारे पास सामान होता है और फिर हम ट्रैवल कर जाते हैं उस जगह से। तो इसी तरह ये दुनिया भी हमारे लिए ऐसे ही है कि हमने हमने ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठी करनी है जो हम साथ लेकर जाएंगे।
ہم دنیا کا سامان، ساز و سامان، یہ چیزیں اٹریکشن جو ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، یوٹیوبرز کو دیکھ کر، ولاگرز کو دیکھ کر ہم ان سے اتنے زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں ہم بھی ویسے بن جائیں، ہم بھی ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیں. لیکن یقین مانیں، آپ یقین مانیں، وہ تو ہیں گمراہ، آپ بھی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے نہیں جانا. جو سیدھا رستہ ہے، جو صراط مستقیم کا رستہ ہے، وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ قرآن ہے. اور آپ نے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے آپ نے تھام لینا ہے. آپ قرآن پڑھیں گے اور قرآن سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا جو رستہ ہے نا، جو اللہ کی طرف جاتا ہے، آپ اس رستے کی طرف جائیں گے. اتنا ہے کہ ہم اللہ کے قریب کیسے ہوں، ہم اللہ کے پسندیدہ کیسے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے محبت کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کا کیسے خیال رکھیں گے، ہم آخرت کس طرح سے سنواریں، دنیا کو کس طرح لے کر چلیں، آخرت کے لیے کیا کریں، یہ سب کچھ آپ کو قرآن میں ملے گا. بس ہم قرآن سے دور ہیں نا، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، اور جو بک ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، جو پاک کلام ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، اسے ہم نے صرف اونچا رکھ کر، کور کر کے صرف ہم نے جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے. بس ہم کھول کر پڑھتے ہی نہیں ہیں. جبکہ ہمیں ہر دنیا کے جتنے بھی معاملے ہیں جو آخرت کے حوالے سے ہوں، دنیا کے حوالے سے جو بھی ساری چیزیں ہیں، معاملات ہیں، ہمیں وہ قرآن سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ گائیڈنس لیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مکمل بتا دیا ہے کہ آپ نے دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے، آخرت کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے، آپ میرے محبوب بندے کیسے بن سکتے ہیں، آپ میری رضا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، میری ناراضگیاں جن چیزوں میں ہیں ان سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہوا ہے. صرف کیا ہے کہ ہم نہیں پڑھتے، ہم خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو قیامت کے دن کس منہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا. کیسے پتہ نہیں تھا؟ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم جان بوجھ کر اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں گی کہ ہدایت دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی تحفہ ہے. اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ ایک طرف ہدایت ہے اور ایک طرف ساری دنیا کی قیمتی چیزیں ہیں، ہیرے ہیں، ڈائمنڈز ہیں، گولڈ ہے، جتنے بھی قیمتی، جتنے بھی مہنگے سے مہنگی چیزیں جو ہے نا دنیا کی، وہ سب ایک جگہ پر اکٹھی ہیں اور ایک جگہ پر ہدایت ہے. تو جس کو آخرت کی فکر ہوگی نا، وہ تو ہدایت کو چنے گا، اس کے لیے تو ہدایت قیمتی ہوگی. اور جس کے لیے دنیا ہوگی، وہ دنیا کی ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دے گا. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس نے ہدایت چن لی، جس کو ہدایت مل گئی، جس کے پاس ہدایت جیسی نعمت ہے، وہ سب سے زیادہ امیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ دنیا تو سور گئی اور آخرت کے لیے بھی بہترین تیاری وہ کرے گا جس کے پاس ہدایت ہوگی. جس نے دنیا کی چیزوں کو پکڑ لیا نا، اکٹھا کر لیا، تو یقین مانے ہم نے ساتھ لے کر نہیں جانا. ہم جتنا مرضی اکٹھا کر لیں، جتنا مرضی اکٹھا کر لیں، آپ کے پاس بہت بڑی حویلی ہو، کتنی ساری حویلیاں ہوں، کتنا بڑا محل ہو، آپ اس میں جتنے مرضی ڈائمنڈز، گولڈ وغیرہ جمع کرتے رہے نا، تو یقین مانے جو جگہ آپ کو ملنی ہے نا مرنے کے بعد، وہ اتنی سی ملنی ہے، بس زمین کا ٹکڑا، اور آپ نے لے کر ساتھ کچھ بھی نہیں جانا. تو اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں نا، تو آپ دنیا کی چیزوں کو سائڈ پہ کریں اور ہدایت کو آپ غنیمت جانیں. یقین مانیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے ہدایت. ہدایت آپ کو ایسے نہیں مل جاتی، آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے، آپ کو طلب رکھنی ہوتی ہے، آپ کو اللہ سے مانگنی ہوتی ہے، پھر جا کے آپ کو ہدایت ملتی ہے. آپ کہہ لیں کہ میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے ہدایت دے، آپ کو جب تک خود سے طلب نہیں ہوگی نا، آپ کو ہدایت نہیں ملنے والی. آپ جتنی مرضی دعائیں کروا لیں، آپ نے خود اپنے لیے دعا کرنی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ کو ہدایت مل جائے گی. پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہدایت چھن بھی سکتی ہے. جی ہاں، ہدایت چھن بھی سکتی ہے. اگر آپ نے ہدایت کی قدر نہیں کی، اگر آپ نے اس انمول تحفے کی قدر نہیں کی، تو یہ آپ سے چھین بھی سکتی ہے. یہ ایسا تحفہ ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس موجود ہے نا، تو شیطان تو پھر آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے. ویسے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں بہت جگہوں پر کہا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کھلا وار کرتا ہے. وہ الگ بات ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہر قسم کے برے وسوسے وہی ہمیں ڈالتا ہے. ہاں، وہ کروا نہیں سکتا، وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے روک نہیں سکتا کہ تم جائے نماز پر کیوں کھڑے ہو، نماز نہیں پڑھنی، وضو نہیں کرنا. لیکن وہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ وسوسے ہی انتہا درجے کے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کے وسوسوں میں آ کے نماز نہیں پڑھتے.
لیکن پھر وہی بات ہے نا، جو اللہ کے بندے ہیں، جن کو اللہ کی مدد توفیق ہے، جن کے ساتھ اور مانگتے ہیں اللہ کی مدد توفیق، جو مانگتے ہیں ان کو ملتی ہے، اور جن کے ساتھ اللہ پاک کی مدد کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی ہے، وہ لوگ شیطان کے کبھی بھی بہکاوے میں نہیں آ سکتے۔ تو اگر آپ کے پاس ہدایت جیسی نعمت ہے تو آپ سمجھ لیں آپ بہت زیادہ مالدار ہیں۔ تو چور بھی وہاں پر چوری کرتا ہے جہاں پر بہت زیادہ مال ہوتا ہے، جہاں پہ بہت زیادہ دولت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور شیطان کیا ہے؟ بہت بڑا چور ہے، اور آپ کے پاس اگر ہدایت ہے تو وہ ضرور آپ سے ہدایت چھیننے کی کوشش کرے گا، اور ہدایت چھین بھی سکتی ہے۔ یقین مانے میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اتنے زیادہ ہدایت اللہ کے قریب ہونے کے بعد ایک دم سے پھر دنیا کی چیزوں میں چلے گئے، کیونکہ نا جیسا دور چل رہا ہے نا، بہت بہت زیادہ فتنوں فسادوں والا دور ہے، کہ اگر آپ کو اتنا رونے کے بعد ہدایت مل جاتی ہے، اتنا تڑپ طلب کے بعد آپ اللہ سے ہدایت مانگتے رہتے ہیں اور آپ کو مل جاتی ہے نا، تو پھر تو شیطان اس طاق میں رہتا ہے کہ میں کسی طرح سے اس سے یہ ہدایت چھنوا دوں۔ میں اب جی ہدایت کو میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ آپ نے اپنی ہدایت کو سنبھال کر کس طرح سے رکھنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ سمپل آسان طریقہ، نماز میں دل لگائیں، قرآن میں دل لگائیں، فری بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے، اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے، اب آپ کے پاس کوئی فری ٹائم ہے، تو آپ اگر یوٹیوب اگر فون یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوئی اچھی چیز دیکھ لیں، آپ کوئی اچھا بیان سن لیں، ٹھیک ہے، کسی کا بھی کچھ اچھا سنیں۔ ڈرامے جو ہے نا وہ لوگ دیکھ کر ٹائم پاس کرتے ہیں، اور ان چیزوں میں جو ہے نا کچھ بھی نہیں رکھا۔ یقین مانیں جو ڈرامے ہیں نا، ان میں صرف فساد ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ میں نے تو یقین مانے ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو نا بچانا ہے، آپ نے اپنی نظروں کو بچانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس جو اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے وہ چھینے نا، آپ کا ایمان مضبوط رہے، اور آپ کا ایمان مزید مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے، اور آپ کی بہترین آخرت کی تیاری ہو، دنیا کی طرف سے آپ کا دل کم یعنی کہ لگے، آپ کا دنیا کی چیزوں میں دل نہ لگے نا، تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنا لینا کہ جو بھی شیطانی چیزیں ہیں نا، ڈرامے، فلمیں، گانے، ریلز، ایسی یوٹیوب کی جو شارٹس ویڈیوز ہیں، جہاں بھی آپ ایسے کر کے اسکرول کر رہے ہیں نا، اور آپ کے سامنے کوئی ایسی ویڈیو آ گئی ہے جو آپ کی آنکھوں کے لیے اچھی نہیں ہے، آپ کی نظروں کے لیے اچھی نہیں ہے، جو بے حیائی ہے، جس میں گانے ہیں جو آپ کے کانوں کے لیے اچھی نہیں ہے، اور آپ اگر وہ دیکھیں گے تو آپ کے دماغ پہ اثر ہوگا، اور یقین مانے ایسا ہوتا ہے، آپ کوئی گانا سنیں اور پھر اس کے بعد آپ جیسے وہ گانا بند بھی کر کے رکھ دیں گے نا فون سائڈ پہ، تو وہ ایک دم سے آپ کی نا زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ تو اسی لیے گانے سننے سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، یہ شیطانی چیز ہے، اور اس سے آپ اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیز جو کہ شیطانی ہو، جو آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے، آپ نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس اتنی بڑی ہدایت کی نعمت آ گئی، آپ کو اللہ نے یہ سینس دے دی۔ بیسکلی ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھ کھول دی ہے، تیسری آنکھ کھول دی ہے، جو کہ آپ کو سارا کچھ دکھا رہی ہے کہ یہ دنیا ہے، لیکن ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، آخرت میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی نظر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ آپ کو حقیقت ہر چیز کی پتہ چل جاتی ہے، اور آپ آخرت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اب آپ گانے دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہدایت دی تھی، وہ ہدایت ایک دم آپ کے جیسے سامنے آئی، تیسری آنکھ کھلی، اور آپ کے ایک دم سے ذہن میں یہ چیز آئی کہ نہیں، یہ مت دیکھو، یہ مت سنو، یہ تمہاری زبان پر بھی جاری ہو جائے گا یہ گانا، اور تم گاؤ گی، تمہارے کانوں میں بھی جو ہے وہ یہ مطلب میوزک چلے گا، تو تمہارا دل کرے گا جھومنے کو، اور تمہاری آنکھیں بھی بے حیائی دیکھیں گی، گناہ ہو رہا ہے، ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ یہ ہدایت کا جو ہے نا کام ہے، یہ تیسری آنکھ جو ہے نا یہ کام کرتی ہے کہ آپ کو وہ فوراً روکے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے بہترین چیز ہے، بہترین تحفہ ہے، اور آپ فوراً اسے رک جائیں گی تو آپ نے اپنی ہدایت کو بچا لیا، آپ نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ لیکن اگر آپ نے بات نہیں سنی تو آپ نے ایک دفعہ وہ چیز دیکھ لی، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی، اور پھر آپ کا دل کرے گا میں اور دیکھوں، پھر میں اور دیکھوں، پھر آپ کی ایمانی کیفیت کم ہوگی، آپ کا نماز میں کم دل لگے گا، آپ کا اللہ کے ذکر میں کم دل لگے گا۔ آپ نماز تو پڑھ رہی ہیں لیکن وہ کیفیت نہیں ہوگی، آپ نے اس طرح سے دعا رو کر آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ سے جب دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت رونا آتا ہے، بہت پیار آتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں نماز میں دعائیں مانگتے ہوئے، وہ چیزیں وہ کیفیت کم اسی لیے ہوتی ہیں۔
اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی میری بات کہ آپ نے اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے، اپنی ہدایت کے تحفے کو کیسے بچا کے رکھنا ہے. تو اس طرح بچانا ہے کہ یقین مانیں جگہ جگہ آپ کو کانٹے ملیں گے اب. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. یہی تو بات ہے نا ساری، کہ ہمیں اللہ نے اتنا بڑا تحفہ ایسے تو نہیں مل جاتا. پہلے تو بہت بہت طلب رکھنی پڑتی ہے، بہت ساری دعائیں کرنی پڑتی ہیں، سجدوں میں انسان روتا ہے، اللہ سے مانگتا جا کے جب ہدایت ملتی ہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کے پاس رہے گی؟ وہ شیطان آپ کے پاس ایسے ہی رہنے دے گا؟ وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا. نہیں، وہ آپ سے چھیننے کی پوری کوشش کرے گا. آپ کا ایمان جو ہے نا وہ بہت زیادہ ویک کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے ایمان پہ حملے کرے گا بہت زیادہ. تو آپ نے اس میں آپ نے پروف کرنا ہے، آپ نے پروف کرنا ہے کہ یہ مجھے جو ہدایت ملی ہے نا، میں اس کو کیسے سنبھال کر رکھوں اور میں اس کی قدر کیسے کرنی ہے. میں نے یہ آپ نے پروف کرنا ہے کہ ہاں مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے نا، میں اس قابل ہوں کہ میں اس کو سنبھال کر رکھوں گی. اور آپ نے یہی نہیں سمجھنا کہ بس وہ ہر چیز میں نے خود ہی کرنی ہے. آپ نے اللہ کی مدد توفیق مانگتے رہنی ہے. آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ 2 دعائیں آپ نے لازمی کرنی ہیں. آپ کے پاس ہدایت آ گئی، اس کو بچا کے رکھنا ہے، سنبھال کر رکھنا ہے. تو اس کی مدد توفیق بھی اللہ سے مانگنی ہے. مجھے اس قابل بنا دے میرے اللہ، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو سنبھال کر رکھوں، میں اس پر ثابت قدم رہوں، میں اس پر قائم رہوں. یہ آپ کی مدد توفیق سے ہی ہے. اگر آپ کی مدد توفیق نہیں ہوگی تو میں اس پر ثابت قدم نہیں رہ سکتی. تو آپ نے مدد بھی اللہ سے مانگتے رہنی ہے، اور پھر آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو تو آپ نے بچانا ہے، خود ہی بچانا ہے آپ نے. اور اللہ پاک کی مدد توفیق مانگتے رہنی ہے آپ نے. پھر آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، بچا رہے گا. اور اس کو تب تک لے کر چلنا جب تک آپ کی زندگی ہے. اور جب زندگی ختم ہو جائے گی نہیں پتہ اگلا پل ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ آج کل کے دور میں آسان کام نہیں ہے، اور آسان نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. تو اسی لیے اس کا جو پھل ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے، اور وہ ہے جنت. جنت ایسے ہی تو نہیں مل جانی نا، ہم کچھ کریں گے تو ملے گی نا. ایسے ہی بیٹھے بٹھائے بس ہم مسلمان ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اور ہمیں جنت مل جائے گی، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. ہم جیسے بھی کام کر رہے ہیں کرتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں، دنیا میں بھی انجوائے کریں، آخرت میں بھی انجوائے کریں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو جب ہم یہاں پر ہر چیز کرتے ہوئے، یعنی کہ بچتے ہوئے ہر اس گناہ سے جو شیطانی کام ہے، ہر اس عمل سے بچتے 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 اپنی ہدایت کو سنبھالتے سنبھالتے جب ہم دنیا سے جائیں گے، اور پھر آخرت کا دن ہوگا جو بہترین انصاف کا دن ہے، تو پھر آپ سوچیں نا کہ جو جنت ہمیں ملے گی، تو پھر جتنی بھی ہم نے تکلیفیں برداشت کیں، جو بھی ہم نے دنیا میں برداشت کیا، جہاد کیا اپنے نفس کے ساتھ، تو وہ ساری چیزیں ہمیں جب ہم جنت کو دیکھیں گے نا انشاءاللہ تو ہمیں سب کچھ بھول جائے گا. تو آپ نے قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے، اگر کچھ دیکھیں تو اچھا دیکھیں، اگر کچھ سنیں تو اچھا سنیں، اگر کچھ بولیں تو اچھا بولیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور آپ کی جو ہدایت جو اللہ نے آپ کو تحفہ دیا نا ہدایت کا، وہ سیف رہے گی اللہ پاک کی مدد و توفیق سے. بے شک لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پاک کی مدد توفیق سے ہی سب کچھ ہے. تو کوئی بھی کام کریں انشاءاللہ لازمی بولیں بے شک اللہ پاک کی مدد توفیق کے ساتھ ہی ہر چیز ہو سکتی ہے، اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. الحمدللہ الحمدللہ، استغفر اللہ آپ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. استغفار جو ہے نا وہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ سارے دھل جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں. اور یہ اپنی زبان پر جاری رکھیں، استغفر اللہ، الحمدللہ اور انشاءاللہ. اور بسم اللہ، کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو آپ نے لازمی بسم اللہ پڑھنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت کا جو تحفہ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کے پاس سیف رہے، تو جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں باتیں شیئر کی ہیں آپ ضرور ان پر عمل کریں. انشاءاللہ دیکھیں آپ جو ہے نا وہ اللہ کے قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ آپ کی ایمانی کیفیت بہت اچھی ہوتی چلی جائے گی. آپ مزید جو ہے نا وہ اللہ کے محبوب قریب اللہ کی رضا حاصل کریں گے انشاءاللہ. ہر طرح سے اللہ پاک جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کریں گے،
اور اللہ کو دوست بنا لیں. اللہ پاک سے ذرا بہترین دوست کوئی نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، وہ اللہ سے شیئر کریں، اللہ سے باتیں کریں. آپ دیکھیے گا اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانی کریں گے. اللہ پاک تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو آپ اللہ سے مانگیں اور اللہ سے دعا کریں اور اپنی تکلیفیں پریشانیاں اپنے رب کو بتائیں. آپ کی تکلیفیں پریشانیاں آپ کے رب سے بڑی تو نہیں ہے نا. آپ کے اللہ پاک بڑے ہیں، پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں، زیرو ہیں، زیرو. تو آپ نے اپنی ہدایت جو آپ نے اللہ سے مانگی ہے بہت زیادہ محنت کر کے اس کو سنبھال کر کس طرح رکھنا ہے اس پر غور کریے گا ضرور اور خیال رکھیے گا، اور پھر آپ کی ایمانی کیفیت بھی بہت بہترین ہوتی چلی جائے گی. مجھے دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا. اور اللہ پاک ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں نا، جو بہت زیادہ جن پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ پاک ان کی حفاظت کرے، غیب سے ان کی مدد کریں. اور دعائیں آپ نے بہت زیادہ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کے لیے آسانیاں کریں. اور لازمی دعائے قنوت نازلہ آپ کے ساتھ شیئر کیا میں نے، اسکرین پہ سیو کر لیجئے گا، شیئر کریے گا، پڑھیں، ضرور پڑھیں. اور اسپیشلی ان کے لیے پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. دعا کرنی ہے ان کے لیے بہت زیادہ. انشاءاللہ اللہ پاک بہت جلدی آسانی کرنے والے ہیں. دیکھیے گا انشاءاللہ کیسے آسانی ہوتی ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.